बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मौलाना तारक जमील बयान करते हैं कि मुल्तान का एक आला सरकारी अफसर नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर मौजूद था जब एक अनहोना वाक़या पेश आया। इसे ऑफिस जाने में जल्दी थी और वो मुलाजमा को आवाज़ दे रहा था। मुलाजमा जैसे ही नाश्ते की टेबल के करीब आई तो इसके हाथ से चाय की प्याली गिर गई और अफसर साहब के कपड़े ख़राब हो गए। अफसर को बहुत गुस्सा आया और इसने 50 साला मुलाजमा के सर के बाल काट दिए और बेचारी को गंजा कर दिया। मुलाजमा रोती हुई घर आई तो इसका बेटा माँ को देखकर लरज उठा। 15 साला अकरम अली अफसर के घर गया और इसे दरख्वास्त की कि मेरी माँ के कटे हुए बाल मुझे वापस कर दें। अफसर साहब लड़के की बात सुनकर हैरान हुआ, लेकिन फिर इसने अपने मुलाजिम से कहा कि इसकी माँ के बाल इसके हवाले कर दो। मुलाजिम ने इसकी माँ के कटे हुए बाल एक छापर में डाले और फिर अकरम के हवाले कर दिए। अकरम ने इन बालों को रोते हुए और दिल में बदले की आग लिए एक संदूक में महफूज किया। 10 साल बाद जब अकरम मुल्तान का डीएसपी तैनात हुआ तब इसने पुराने संदूक में से माँ के बाल निकाले और फिर आज अकरम अपनी माँ के पास आया था और इससे कहने लगा कि माँ, मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। रुखसाना अपने बेटे की बात सुनकर हैरान हुई और कहा, मेरे लाल, क्या बात है? माँ से तू क्या कहना चाह रहा है? वो अपनी माँ से कहने लगा, माँ, मेरे इम्तिहान करीब है। मैं यही चाहता हूँ कि अब्बा आपसे लड़ाई झगड़ा ख़त्म कर दे, घर का माहौल ठीक हो जाए, क्योंकि मेरे इम्तिहान करीब हैं और मैं अच्छी पोजीशन लेना चाहता हूँ। आप दोनों मेरे वालिदैन हैं और आपके लिए मेरे दिल में एहतराम है और मेरे वालिद के लिए भी मेरे दिल में काफ़ी एहतराम है। बस मेरे दिल की ख्वाहिश है कि ऐसा माहौल बन जाए कि मैं आराम से इम्तिहान की तैयारी कर सकूँ। लेकिन अब्बा सुबह झगड़ा करके ही घर से निकलते हैं, फिर शाम को वापस आते हैं, आपसे झगड़ा शुरू कर देते हैं। ये सुनकर रुखसाना अपने बेटे से कहने लगी, अल्लाह तुम्हारे बाप को हिदायत दे। ये कहानी तुम्हारी पैदाइश से बहुत पहले की है, जब से मैं इस घर में आई हूँ और ये मामलात चल रहे हैं और तुम्हारा बाप मुझसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है। खैर, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी खातिर तो मैं किसी हद तक भी जा सकती हूँ। आज तुम्हारा बाप जैसे ही घर में आएगा तो मैं उससे बात करूँगी। अकरम माँ की बात सुनकर परेशान हो गया। माँ से कहने लगा कि अगर अब्बा ने आपसे लड़ाई शुरू की और आपको मारा तो फिर इसने अपने बेटे को तसल्ली दी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उससे लड़ाई नहीं करना चाहती, मैं उसे समझाऊंगी और उम्मीद है कि वो मेरी बात को समझने की कोशिश ज़रूर करेगा। वो अपने बेटे से छुपा रही थी कि इसका बाप क्या काम करता है, सुबह से लेकर शाम तक वो कहाँ रहता है। हालांकि एक बार अकरम ने अपनी माँ से पूछा भी था कि अब्बा क्या काम करते हैं, मैं तो अब्बा के काम के मुतालिक कुछ जानता भी नहीं। माँ ने अपने बेटे से झूठ बोला था कि तुम्हारा बाप एक फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड है, और ये हकीकत भी थी कि इसका बाप एक फैक्ट्री में मुलाजमत करता था और कुछ अर्सा पहले वहाँ की चौकीदारी करता था, लेकिन फिर चोरी करते हुए पकड़ा गया, फिर इसको नौकरी से निकाल दिया गया। रुखसाना जानती थी कि इसके शौहर की जॉब इस घर के लिए कितनी अहम है, खासकर इसके बेटे की तालीम के लिए कितने पैसे दरकार हैं। लिहाजा वो अपने बेटे की खातिर एक बार खुद सेठ साहब के घर गई थी और इससे यही कहा कि एक बार मेरे शौहर को मौका दे दीजिए, वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा, इसकी नौकरी बहाल कर दे। लेकिन सेठ साहब ने गुस्से में रुखसाना से यही कहा कि अगर शौहर की जगह तो खुद ये काम करना चाहती है तो आ जा, मगर मैं इस मनहूस को दोबारा जॉब नहीं दूंगा। ये बात खतरे से खाली नहीं। रात की तारीकी में वो फैक्ट्री से माल चोरी करते हुए पकड़ा गया था और अगर सीसीटीवी कैमरे में तुम्हारे शौहर की रिकॉर्डिंग मौजूद ना होती तो अभी तक हम चोर को पकड़ने में नाकाम रहते। रुखसाना बेचारी बहुत परेशान थी। वो भी कपड़े सिलाई करके घर के अखराजात पूरे कर रही थी, लेकिन चूंकि अब इसके शौहर की जॉब ख़त्म हो चुकी थी, लिहाजा इसकी परेशानी में इजाफा हुआ। इसने अपने शौहर याकूब से यही कहा कि मेरा नहीं तो कम अज़ कम अपने बेटे का ही कुछ ख्याल कर लो, ये हमारा इकलौता बेटा है। वो इस घर के हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ है, वो पढ़ना चाहता है, हम दोनों के लिए कुछ करना चाहता है। जिस पर इसने अपनी बीवी को जली कटी बातें सुनाई और कहा कि मैंने तुम्हारे बेटे के कब हाथ बांधे हैं कि वो पढ़ ना पाए। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई, लेकिन अब तो वो मुझे दोबारा जॉब पर नहीं रख सकते, मैं किसी दूसरी जॉब की तलाश में रहूँगा। रुखसाना अपने शौहर से कहने लगी कि बात जॉब की नहीं, वो आपको दोबारा भी मिल सकती है, लेकिन मसला यह है कि आपका किरदार अच्छा नहीं। जहाँ भी आप काम करते हैं कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर हो जाता है जिसकी वजह से आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। आपकी 2 नंबरी की वजह से फैक्ट्री से पहले भी आप एक शॉपिंग मॉल में जॉब करते थे, वहाँ से आपको निकाल दिया गया,
پھر اس کے بعد ایک پرائیویٹ اسکول کی چوکیداری آپ کے حصے میں آئی، لیکن افسوس کہ وہاں بھی آپ کی نوکری ٹک نہ سکی اور ناکام ہوئی۔ پرنسپل کو لوگوں کی اتنی شکایات موصول ہوئیں کہ اس نے آپ کو جاب سے نکال دیا۔ پھر یہ فیکٹری سے بھی آپ کی جاب جا چکی ہے۔ بس میں آپ سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ رزق حلال کمانے کی کوشش کیجیے، ایماندار بنیے اور اپنے بیٹے کی خاطر اب یہ کام چھوڑ دیجیے۔ تمہارا بیٹا اب بھی تم سے نا واقف ہے، وہ نہیں جانتا کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود آپ کے اجنبی عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں، آپ نشہ بھی کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ کا بیٹا اکرم نہیں جانتا۔ لیکن یہ باتیں کب تک چھپ سکتی ہیں؟ جب بھی اسے ان سب کا پتہ چلا تو جو رہی صحیح عزت اس کے دل میں آپ کے لیے ہے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یعقوب نے بیوی کے منہ سے جب یہ الفاظ سنے تو اسے بالوں سے پکڑا اور کہا کہ مجھ سے زبان چلانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ تم لوگوں کی خاطر، اس گھر کی خاطر میں نے بہت کام کیا، اب مجھے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب تم نوکری کرو گی تاکہ تمہیں بھی پتہ چلے کہ گھر سے باہر جا کر کام کیسے کرنا پڑتا ہے، لوگوں کا آپ کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے۔ یوں گھر میں بیٹھ کر زبان چلانا سب سے آسان ہے، جو کہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ رخسانہ شوہر کی یہ بات سن کر مایوس ہوئی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا شوہر یعقوب بھٹک چکا ہے، وہ حقیقت جانتا بھی ہے، لیکن ضد میں وہ اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتا، ہمیشہ اپنی بیوی کی ہی مخالفت کرتا ہے۔ رخسانہ کو وہ دن یاد آ رہا تھا جس دن اس کی یعقوب سے شادی ہوئی تھی۔ وہ اپنے باپ کو ملامت کر رہی تھی، جس نے پیسوں کی لالچ میں اپنی اکلوتی بیٹی رخسانہ کی شادی ایک نشئی سے کر دی تھی۔ رخسانہ یعقوب کے بارے میں بالکل نہیں جانتی تھی کہ وہ کیسا ہے۔ اس نے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ یعقوب ایک نشئی ہے، اسے نشہ کرنے کی عادت ہے، اس کے علاوہ باقی بھی غیر قانونی کاموں میں ملوث ہے۔ کئی بار وہ جیل کاٹ چکا تھا، پھر آزاد ہو کر واپس آ جاتا۔ یعقوب کے گروپ والے اسے جیل سے رہا کروا دیتے تھے۔ یہ سلسلہ کافی عرصے سے جاری تھا۔ وہ جیل کے اندر 1 یا 2 راتیں گزار کر واپس آ جاتا۔ اب تو وہ جیل کا عادی ہو چکا تھا اور اس کے بقول جیل اس کا دوسرا گھر ہے۔ رخسانہ بیچاری گھر میں بیٹھی تھی جب اس کا بھائی اسے ملنے آیا۔ رخسانہ نے جیسے ہی اپنے بھائی کو دیکھا تو اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، مگر اس کے تیور عجیب تھے۔ رخسانہ نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ جس پر وہ کہنے لگا کہ عجیب قسم کی عورت ہو تم، میں نے تم جیسی عورت نہیں دیکھی۔ محلے والے یعقوب کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے تھے، تم خود بھی اس سے واقف تھی، اور میں نے تم سے بھی کہا تھا کہ اگر تم چاہو تو اس شخص سے علیحدگی اختیار کر لو، لیکن تم یہی کہتی ہو کہ اکرم کی وجہ سے میں ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے مجبور ہوں۔ میں اکرم کو بے گھر نہیں کرنا چاہتی۔ نشہ کرنے کے علاوہ اجنبی عورتوں کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہیں، اور یہ بات میں جانتا ہوں۔ مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا تو میرا دوست خود مجھے اس کے پاس لے گیا، ایک ایسے اڈے پر جہاں شراب نوشی جاری تھی، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے یعقوب کو وہاں دیکھا تھا۔ میں وہاں تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن سچ پوچھو تو میرے دل میں آیا کہ میں اسے جان سے ہی مار ڈالوں، مگر تمہاری اور اکرم کی وجہ سے میں خاموش ہو گیا اور صبر کا گھونٹ پی گیا اور وہاں سے چلا آیا۔ یعقوب نے مجھے وہاں دیکھ لیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ ڈھیٹ بن چکا ہے۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ 2 وقت کی روٹی تمہارے لیے اتنی زیادہ نہیں کہ میں تمہیں اور اکرم کو اپنے اوپر بوجھ سمجھو۔ رخسانہ اپنے بھائی کی یہ بات سن کر خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی کہ بھائی آپ جیسا مناسب سمجھیں، آپ جیسا کہیں، مجھے آپ کے ساتھ جانے پر کوئی اعتراض نہیں، بس میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ لیکن اس کا بھائی یہی کہہ رہا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ نہ آئی تو میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گا، میں ناراض ہو جاؤں گا اور دوبارہ کبھی تم سے ملوں گا بھی نہیں۔ رخسانہ نے اپنے بھائی کے لیے چائے بنائی اور کہا اکرم سکول گیا ہے اور جیسے ہی واپس لوٹے گا تو میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ سچ پوچھیں تو میں بھی اپنے شوہر کے کردار سے اچھی طرح واقف ہوں، میں جانتی ہوں یہ کن کاموں میں ہے، لیکن صبر کا گھونٹ پی لیا، یہ سوچتے ہوئے کہ اکرم ابھی پڑھ رہا ہے، کل کو یہ بڑا ہو جائے گا تو میرا سہارا بنے گا اور اپنے باپ کو بھی سمجھائے گا۔ بچہ پڑھائی میں بھی کافی لائق ہے، اس لیے اس کو پڑھانے کے لیے دن رات میں محنت کر رہی ہوں۔ اکرم جیسے اسکول سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ ماموں گھر میں آئے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنے ماموں کو سلام کیا اور اس کے بعد ماموں نے کہا کہ بیٹا چلو ہمارے گھر۔ اکرم کبھی اپنی ماں کی طرف دیکھتا تو کبھی ماموں کی طرف، اور ماں سے پوچھنے لگا کہ ہم کیوں جا رہے ہیں، جس پر اس کی ماں نے اپنے بیٹے سے جھوٹ بولا کہ بلال بھائی کے گاؤں میں ایک شادی ہے، ہمارے رشتہ داروں کو بھی اس شادی میں شرکت کرنا ہے، اس لیے ہم جا رہے ہیں۔ اکرم کو اب بھی
اپنے باپ کی ہی فکر تھی۔ وہ اپنی ماں سے کہنے لگا کہ ابا کا کیا ہوگا، اسے کھانا کون دے گا؟ جس پر اس کی ماں نے بیٹے سے کہا کہ تمہارا باپ ہوٹل سے کھانا کھا لے گا، اس کے پاس پیسے بھی ہیں، باپ کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی وہ گھر پر کم ہی کھانا کھاتا ہے اور باہر زیادہ کھاتا ہے۔ بلال اپنی بہن اور بھانجے کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ بلال کی بیوی نے جیسے ہی اس کی بہن اور بھانجے کو دیکھا تو شوہر سے اکیلے میں کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ میں تو آپ کو عقل مند سمجھتی تھی، لیکن آپ تو بالکل بے وقوف ہیں۔ شوہر نے پوچھا کہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کیا ہمارے حالات سے آپ واقف نہیں؟ ہم ماں بیٹے کی کفالت کیسے کر سکتے ہیں؟ جس پر بلال نے اپنی بیوی سے کہا کہ بکواس بند کرو، آئندہ مجھ سے زبان چلانے کی ضرورت نہیں۔ اگر میری بہن کا میرے گھر میں رہنا تمہیں پسند نہیں اور یہ بات تم سے برداشت نہیں ہوتی تو تم یہاں سے جا سکتی ہو، اپنے گھر، اپنے بھائی کے گھر۔ بلال کے تیور دیکھ کر اس کی بیوی خاموش ہو گئی، لیکن دل ہی دل میں وہ جل رہی تھی۔ رخسانہ سے نہ اس نے بات کی، نہ ہی رخسانہ کے بیٹے سے کسی قسم کی بات کی۔ وہ ان کو بوجھ سمجھتی تھی اور ان کے آنے پر یہ سوچنا شروع کیا کہ کس طرح ماں بیٹے کو گھر سے نکالا جائے۔ ادھر یعقوب جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ رخسانہ اور اس کا بیٹا گھر میں موجود نہیں تھا۔ وہ کافی دیر تک انتظار کرتا رہا، یہی سوچتے ہوئے کہ وہ بازار گئی ہوگی کوئی سودا لینے اور بیٹا بھی اس کے ساتھ چلا گیا ہوگا۔ لیکن پھر جب کافی دیر تک ماں بیٹا گھر واپس نہ آئے تو وہ اپنے پڑوسی کے گھر گیا۔ ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کا پڑوسی خالد گھر سے باہر آیا تو اس سے پوچھنے لگا کہ میری بیوی اور بچہ گھر میں نہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں؟ اس پر اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ پھر وہ گھر گیا، اپنی بیوی سے پوچھا تو خالد کی بیوی نے اپنے شوہر کو بتایا کہ اس کا بھائی رخسانہ کو اور اپنے بھانجے کو اپنے ساتھ لے گیا، اور ساتھ یہ پیغام بھی دیا ہے کہ یعقوب کو ہمارے گھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعقوب نے جب یہ سنا تو اس کے جسم میں آگ لگنے لگی، وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا، گھر کی چیزیں توڑنے لگا۔ پھر اس کے بعد بیوی کو لینے اس کے گاؤں چلا گیا۔ بغیر اجازت کے وہ بلال کے گھر میں داخل ہوا۔ اس وقت بلال گھر میں موجود نہیں تھا، وہ شہر گیا ہوا تھا، جبکہ اس کی بیوی رخسانہ کپڑے دھو رہی تھی اور اس کا بیٹا اکرم چھت پر پڑھنے میں مصروف تھا۔ وہ ادھر ہی اپنی بیوی رخسانہ کو مارنے لگا اور اسے کہنے لگا کہ اچھا تو یہاں نوکرانی بن کر اپنے بھائی کے گھر آئی ہے، مجھے چھوڑ کر اپنے بھائی کے کام کر رہی ہے، جبکہ اس کی بیوی کو دیکھو آرام سے بستر پر بیٹھی ہے۔ اس نے وہیں پر اپنی بیوی کو زد و کوب کرنا شروع کیا۔ اکرم چھت سے یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کا باپ اس کی ماں کو مار رہا ہے، جبکہ اس کی ممانی مسکرا رہی ہے اور تماشا دیکھ رہی ہے۔ وہ تو یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح اس کا شوہر اس کو اپنے ساتھ لے جائے۔ اکرم جلدی سے چھت سے نیچے آیا، اپنے باپ سے کہنے لگا کہ میری ماں کو مت ماریں، یہ اپنے بھائی کے کہنے پر ادھر آئی ہے، آپ ماموں کا انتظار کریں، ماموں جب آئیں گے تو ماں آپ کے ساتھ واپس چلی جائے گی۔ لیکن وہ تو اپنے بیٹے کو ہی مارنا شروع ہو گیا اور کہا کہ میرے ساتھ زبان چلانے کی ضرورت نہیں۔ پھر اپنی بیوی کو گھسیٹتا ہوا گھر سے باہر لے جا رہا تھا کہ محلے کی عورتیں اپنے گھر میں سے جھانک کر بیچاری رخسانہ کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ وہ بیچاری عورت تھی، اپنے شوہر کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بار بار اس کی منت کر رہی تھی کہ میری عزت کا جنازہ مت نکالو، میرے بھائی کو آنے دو، جو میرے ساتھ زبردستی مت کرو۔ لیکن وہ تو پاگل ہو چکا تھا، غصے میں پاگل تھا، اپنی بیوی کو مارتا ہوا واپس گھر لے جا رہا تھا۔ اکرم اپنے باپ کو ماں سے الگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بالکل ناکام تھا۔ گلی میں ہی اس کا ٹاکرا بلال سے ہوا۔ بلال کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ شخص میری بہن کو سب کے سامنے مار رہا ہے اور اس کے سر پر چادر تک نہیں، تو بری طرح یعقوب کو مارنا شروع کیا۔ بہن ہاتھ جوڑ کر اپنے بھائی کی منت کر رہی تھی کہ خدارا اسے مت مارو، یہ جیسا بھی ہے میرا شوہر ہے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ یعقوب تمہارے خلاف ہو جائے، یہ خطرناک انسان ہے، اس کی دوستی بڑے بڑے غنڈوں کے ساتھ ہے، کل کو یہ تمہیں بھی نقصان پہنچائے گا۔ مگر بلال بہن سے یہی کہہ رہا تھا کہ میں کسی صورت اس بدماش کی بدماشی برداشت نہیں کر سکتا۔ یعقوب نے جب دیکھا کہ کسی صورت بلال مجھے نہیں چھوڑ رہا اور مسلسل مار رہا ہے، تب اس نے اس کے بھائی کو دھمکی دی کہ اگر تم نے مجھے روکا اور اپنی بہن کو میرے ساتھ نہ جانے دیا تو میں تمہاری بہن کو طلاق دے دوں گا اور اسی گلی میں تمہارے بھانجے کے سامنے تمہاری بہن کو طلاق ہو جائے گی۔ بلال سمجھ چکا تھا کہ اس کا بہنوئی پاگل ہو چکا ہے، غصے میں یہ جو کہہ رہا ہے، جو بک رہا ہے، یہ ضرور ایسا کرے گا۔ بلال خاموشی سے اپنی جگہ پر کھڑا رہا اور یعقوب اپنی بیوی رخسانہ کو اپنے ساتھ لے گیا اور واپس چلا گیا۔ اکرم بھی اپنی ماں کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ بلال کی بیوی دروازے سے جھانک رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھی کہ
اس عورت سے جان چھوٹی اور اس کے بیٹے سے بھی، لیکن اس کا شوہر جیسے گھر میں داخل ہوا تو اپنے شوہر کے ساتھ ڈرامے کرنے لگی اور کہنے لگی کہ یعقوب ایک جاہل انسان ہے۔ بیچاری رخسانہ کی قسمت پھوٹی جو یعقوب کے حصے میں آئی اور اس کی شادی یعقوب جیسے شخص کے ساتھ ہوئی۔ آپ کو میں مشورہ دوں گی کہ آپ پولیس اسٹیشن جائیں اور اس شخص کو جیل میں قید کروائیں، ورنہ یہ آپ کی بہن کو مار ڈالے گا۔ بلال نے اپنی بیوی سے کہا کہ دل تو میرا بھی یہی چاہتا ہے، لیکن مجبور ہوں۔ بہن کی مجبوری دیکھ کر خاموش ہو جاتا ہوں۔ ظلم کی یہ داستان وہاں نہ رکی اور یعقوب اپنی بیوی کا بازو پکڑ کر گھر جا رہا تھا، ساتھ ساتھ دبے لفظوں میں بیوی سے یہی کہہ رہا تھا کہ تیرے بھائی نے جو مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، اپنے بھائی کی اس بدتمیزی کا حساب تمہیں دینا پڑے گا، اور میں یہ حساب گھر جا کر تجھ سے ضرور لوں گا۔ جبکہ وہ اپنے شوہر سے یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے جان سے مار ڈالو، مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ اب بھی اپنے بیٹے کے بارے میں بے چاری سوچ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس آخری موقع ہے، شاید اس کے بعد یہ موقع نہ ملے۔ اکرم پڑھائی میں اچھا ہے، اس کی پڑھائی کے لیے آپ کو بھی قربانی دینی پڑے گی، اور میں بھی اپنے بیٹے کی خاطر آپ کا ہر ظلم سہنے کو تیار ہوں۔ گھر جا کر اس نے بیچاری رخسانہ کو بہت مارا۔ وہ اسے چارپائی کے ساتھ باندھ کر مارتا رہا، پھر جب مار مار کر تھک گیا تب گھر سے چلا گیا۔ اکرم اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو چارپائی سے الگ کیا اور اس سے کہنے لگا کہ ماں، آپ واپس اپنے بھائی کے ساتھ ہی رہتی، ماموں آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ رخسانہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، دل لگا کر پڑھو، میری پرواہ مت کرو، میں اپنی زندگی گزار چکی ہوں، لیکن تم نے ابھی بہت جینا ہے، خوب دل لگا کر پڑھنا۔ شام ہوئی تو یعقوب واپس گھر آیا، اپنی بیوی سے کہنے لگا، میں نے کہا تھا تمہارے لیے نوکری کا بندوبست کروں گا، دیکھو میں نے ہمارے لیے نوکری تلاش کر لی، لیکن تمہاری کتنی اچھی قسمت ہے، تمہیں نوکری ملی اور مجھے ابھی تک کوئی نوکری نہ مل سکی۔ اب کوئی ڈرامے بازی اور بہانہ مت کرنا کہ میری طبیعت خراب ہے، میں یہ نوکری نہیں کر سکتی۔ رخسانہ اپنے شوہر سے پوچھنے لگی کہ کہاں کام ہے، ذرا مجھے بتائیں تو صحیح، مجھے کیا کرنا ہوگا۔ اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ فلاں محلے میں ایک کمشنر صاحب ہیں، ان کو گھر کے لیے ایک ملازمہ کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے ایک عورت جو اس کے گھر میں کام کرتی تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہوا تو وہ جاب چھوڑ کر چلی گئی، اب اس کی جگہ تمہیں اس کے گھر کام کرنا ہوگا۔ ماہانہ 20,000 تنخواہ ہے اور 2 وقت کا کھانا بھی ملے گا، شام کو تم واپس گھر آ جانا۔ رخسانہ نے اپنے شوہر سے کوئی بحث نہ کی اور کہا ٹھیک ہے، میں یہ نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ یعقوب نے مشکوک نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کون سی شرط؟ وہ اس سے کہنے لگی، آپ کبھی بھی گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، خاص کر اکرم کے سامنے۔ اپنے بیٹے اکرم کی پڑھائی کا مجھے بہت احساس ہے اور اس معاملے میں آپ کو بھی میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے، لیکن میں اب بھی دل سے آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، آپ کو مزاجی خدا کا درجہ دیتی ہوں۔ یعقوب اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ ڈرامے بازیاں آپ بند کرو تو بہتر ہے، میں جانتا ہوں تمہارے دل میں میرے لیے کیا عزت ہے، منہ پر میٹھے بول بولتی ہو، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ دل سے مجھے سخت ناپسند بھی کرتی ہو۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ مجھے بھی تمہارے پیار یا محبت کی کوئی ضرورت نہیں، میں چاہتا ہوں بس تم نوکری کرو اور تمہارے ذریعے سے 4 پیسے اس گھر میں آ جائیں، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ کل تیار رہنا، صبح ہم کمشنر صاحب کے گھر جائیں گے، میں تمہیں گھر کے دروازے پر چھوڑ کر آؤں گا، اچھی طرح گھر دیکھ لینا اور اپنی نوکری کو سمجھ لینا کہ وہاں تمہیں کون سا کام کرنا ہے۔ مزید کمشنر کی بیوی بھی تمہیں اچھی طرح سمجھا دے گی۔ دوسرے دن یعقوب نے اپنی بیوی کو بائک پر بٹھایا اور کمشنر کے گھر کے دروازے پر چھوڑ کر آیا۔ وہاں ایک ملازمہ پہلے سے ہی اس کے انتظار میں تھی۔ اس نے رخسانہ کو سب بتایا اور یہ بھی بتایا کہ صاحب غصے کے بہت زیادہ تیز ہیں، لہٰذا کوشش کرنا کہ صاحب کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ ملے۔ اگر انہیں تمہارا کام پسند آیا تو آنے والے وقت میں تمہاری تنخواہ ڈبل ہو جائے گی اور وہ تمہیں کافی خوش کریں گے۔ رخسانہ نے اس ملازمہ سے یہی کہا کہ میری طرف سے صاحب اور ان کی بیوی کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا، یہ میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے۔ رخسانہ بیچاری وہاں سارا دن کپڑے دھوتی، گھر کی صفائی کرتی، اس کے علاوہ باورچی خانے میں بھی ان کے لیے چائے بناتی، لیکن کھانا پکانے کے لیے ان کا ایک الگ باورچی تھا۔ 20,000 تنخواہ کی بات ہوئی تھی، لیکن مہینے کے آخر میں اسے 15,000 دیا گیا اور الٹا ان پر احسان بھی لگایا گیا کہ تمہارا کام اتنا زیادہ نہیں۔ حالانکہ باورچی نے ایک بار رخسانہ سے خود کہا تھا کہ بہن، تمہارے آنے سے پہلے یہاں 3 ملازم تھے، صفائی کرنے والا الگ ملازم تھا، جبکہ کپڑے دھونے والی ایک الگ ملازمہ، لیکن تم سے 2-3 لوگوں کا کام لیا جا رہا ہے۔
لیکن تمہاری ہمت ہے، میں تمہاری ہمت کی داد دیتا ہوں کہ خاموشی سے سارے کام کر رہی ہو۔ ادھر یعقوب نے جب دیکھا کہ اس کی بیوی کی نوکری لگ چکی ہے، لہٰذا وہ سارا دن گھر میں پڑا رہتا، اپنے آوارہ دوستوں کو گھر میں ہی بلا لیتا، اور سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ اپنے بیٹے اکرم سے کہتا کہ میرے دوستوں کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ اکرم اپنے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا کہ خدا را مجھ پر رحم کرے، میرے امتحانات قریب ہیں اور میں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن پڑھائی کے نام سے ہی اسے نفرت تھی، اس کے باپ کو چڑ تھی۔ الٹا اکرم سے یہی کہتا کہ تمہارے باپ نے اسکول جا کر کون سا تیر مار لیا، جو تو پڑھنا چاہتا ہے تو بھی اپنے باپ کی طرح ایسے ہی آوارہ بنے گا، اور کچھ عرصہ بعد بڑے آدمی بننے کا بھوت تمہارے سر سے اتر جائے گا۔ باپ کی یہ بات سن کر اکرم کو کافی تکلیف ہوتی تھی، لیکن وہ صبر کر لیتا، وہ پہلے سے بھی زیادہ محنت کرتا۔ کمشنر صاحب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے باورچی کو آواز دے رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے کہ ناشتہ جلدی لے کر آؤ، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ باورچی جلدی سے ناشتہ لے کر آیا۔ رخسانہ صاحب کے لیے چائے بنا کر اس کے پاس آئی تو غلطی سے چائے کی پیالی کمشنر صاحب کے کپڑوں پر گر گئی۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا، ایک زوردار تھپڑ رخسانہ کے چہرے پر مارا اور اسے کہنے لگا کہ اندھی ہو کیا، دیکھ نہیں سکتی؟ جس پر رخسانہ نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا صاحب مجھے معاف کر دیجیے، غلطی ہوگی، دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ کمشنر صاحب نے اسے کہا کہ میری عدالت میں ہر غلطی کی ایک سزا ہے اور تجھے یہ سزا ضرور ملے گی۔ باورچی کمشنر سے اچھی طرح واقف تھا کہ کمشنر غصے کا کتنا تیز ہے اور ظالم شخص ہے۔ وہ کمشنر کے سامنے آیا، اس سے کہنے لگا صاحب معاف کر دیجیے بیچاری کو، یہ نہیں ہے، میں اسے سب سمجھا دوں گا، دوبارہ اس سے یہ غلطی نہیں ہوگی۔ مگر وہ باورچی پر غصہ کرنے لگا کہ بکواس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ جلدی سے ایک کینچی لے کر آؤ۔ اس نے بیچاری رخسانہ کو بالوں سے پکڑا اور کینچی سے اس کے بال کاٹنے شروع کیے، پھر اسے مکمل طور پر بالوں سے محروم کر دیا۔ کمشنر کی بیوی چپ چاپ یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو بالکل منع نہ کیا، جبکہ باورچی بیچارہ مجبور تھا، وہ اپنی نوکری کے لیے خاموش رہا، ورنہ اسے نوکری سے نکال دیا جاتا۔ رخسانہ کے بال کاٹ کے اسے گنجا کر کے اسے گھر بھیج دیا اور کہا کہ اب دوبارہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں، میں کسی دوسری ملازمہ کا بندوبست کر لوں گا۔ رخسانہ بیچاری روتی ہوئی بغیر بالوں کے گھر میں داخل ہوئی تو اکرم ماں کو دیکھ کر لرز اٹھا، اس کی زبان لڑکھڑانے لگی اور ماں سے کہنے لگا ماں یہ کس نے کیا، یہ ظلم آپ کے ساتھ کس نے کیا؟ رخسانہ نے رو کر اکرم سے کہا کہ کمشنر صاحب نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، بے شک وہ بہت بڑا ظالم انسان ہے جس کے سینے میں دل نہیں، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس کی بیوی بھی یہ تماشا دیکھتی رہی اور اپنے شوہر کو بالکل منع نہ کیا۔ اکرم تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر کچھ سوچ کر وہ کمشنر صاحب کے گھر روانہ ہوا۔ وہ آفس کے لیے نکل ہی رہا تھا کہ وہ اس کی گاڑی کے سامنے آیا اور کمشنر سے درخواست کی کہ میری ماں کے بال جو آپ نے کاٹے ہیں وہ مجھے چاہیے، میرے دل میں میری ماں کے لیے بہت زیادہ احترام ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری ماں کے بال کوڑے کرکٹ میں جائیں۔ کمشنر صاحب اکرم کی یہ بات سن کر کافی حیران ہوا، لیکن اس کے بعد اس نے ملازم سے کہا کہ اس کی ماں کے بال اس کے حوالے کر دو۔ ملازم نے رخسانہ کے بال ایک شاپر میں ڈالے، پھر اکرم کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا مجھے معاف کر دینا، یہ ظالم میری آنکھوں کے سامنے ہی یہ ظلم کر رہا تھا، لیکن میں چاہ کر بھی اس کا کچھ نہ کر پایا کیونکہ میں مجبور تھا، اس کا محکوم تھا۔ اب اکرم کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہر وقت ماں کے بال اپنے سامنے رکھ کر پڑھتا تاکہ وہ تھک نہ جائے، ماں پر کیے ہوئے ظلم کو ہمیشہ یاد رکھتا، مسلسل محنت کرتا رہا، حتیٰ کہ پولیس مقابلے کے امتحان پاس کر کے ASP کے طور پر سلیکٹ ہوا۔ پھر جب DSP کی پروموشن ملی اور ملتان کے علاقے میں تعینات ہوا تو اپنی ماں کا بدلہ لینا چاہا۔ سب سے پہلے اپنی ماں کو حج کروایا، حج کی سعادت اس نے اپنی ماں کے ساتھ ہی حاصل کی۔ یعقوب نے جب دیکھا کہ اس کا بیٹا افسر بن گیا تب اس نے بھی اپنی بیوی سے معافی مانگی اور اپنے بیٹے سے بھی معافی مانگی اور کہا مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آتا کہ تجھ جیسا بیٹا میرا خون ہے۔ آج کافی عرصے بعد اس نے اپنی ماں کے بال ایک صندوق سے نکالے۔ وہ کمشنر سے اپنی ماں کی زیادتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا اور قانون کے کٹہرے میں اسے لے جانا چاہتا تھا، مگر جیسے ہی وہ کمشنر صاحب کے گھر آیا تو اسے خبر ملی کہ کمشنر صاحب ذہنی مریض بن چکے ہیں، وہ گھر میں نہیں، اس کے بیٹے کو قتل کیا گیا۔ اس کے اکلوتے بیٹے کی موت پر اس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے۔ وہ تو کمشنر سے بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن اسپتال جا کر اس کی حالت دیکھی تو
تو اپنی ماں کے بالوں کو زمین میں دفن کر دیا۔ کمشنر کی آنکھوں کی بینائی کم ہو چکی تھی، وہ کسی کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ اس کے چہرے پر زخم تھے اور اس کی کلائیاں اور بازو کافی زخمی تھے۔ ڈاکٹر سے جب پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ یہ شخص بڑے بڑے ناخنوں کی وجہ سے اپنے چہرے کو نوچتا ہے، اس کے علاوہ اپنی کلائیوں، اپنے بازوؤں کو کاٹتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر ہمیں اس کے ہاتھ باندھنے پڑتے ہیں۔ بیوی سے چھوڑ کر جا چکی ہے اور گھر کے ملازم بھی اس کا خیال بالکل نہیں رکھتے، لہٰذا یہاں اسپتال میں داخل ہے۔ یہاں پر ہم اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ اپنے دور کا ایک افسر رہ چکا ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہمیں ہدایت ہے کہ اس کا خیال رکھنا ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اپنے دور کا ایک ظالم ترین شخص تھا، کون اس سے واقف نہیں تھا۔ اس بات کا اندازہ مجھے اس دن ہوا جب اس کی بیماری کا سن کر بہت سے خاندان اس کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ آپ سے پہلے بھی کافی لوگ یہاں آئے تھے، یہاں کافی لوگ اسے دیکھ کر واپس جا چکے ہیں۔ اکرم دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ انسان چاہے اپنے آپ کو جتنا بھی طاقتور سمجھے، لیکن ایک نہ ایک دن اس کو اپنے ظلم کا حساب دینا پڑے گا۔ دنیا میں ہر ظالم کا انجام بہت ہی عبرتناک ہے اور آخرت کا عذاب سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ نہ ہمیں ظالم بنائے، نہ ہی ظالم کے حوالے کرے۔ آمین۔